जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल प्राइम मिनिस्टर साहब, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब अनवार काकड़ साहब लम्स गए और वहाँ पे जो तालिब इल्मों ने उनके साथ किया वो तो अब बहुत ज़्यादा वायरल है और वो बताता है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर शऊर आ चुका है। और अगर हम ये क्रेडिट पीटीआई को ना दें तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि इमरान खान ने वाकई ही लोगों को ज़ुबान दे दी है और वो ज़ुबान अब हमें चलती हुई नज़र आ रही है। क्या ये ट्रेंड ठीक है या गलत है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। दूसरा, कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इलेक्शन का कुछ फैसला हुआ है। इलेक्शन का क्या फैसला हुआ ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले इलेक्शन की तरफ आते हैं। कल निगरान चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इलेक्शन कमिश्नर के पास गए मुलाकात करने के लिए। वहाँ पे इलेक्शंस पे बात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी। ये याद रखिएगा कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ ज़रूरी होते हैं। हल्का बंदियों का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर 54 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन के लिए। तो अगर 30 नवंबर को ये हल्का बंदियों का काम ख़त्म हो जाए और पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या तीसरी तारीख को अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है तो उसके बाद 54 दिन चाहिए होंगे। तो अगर 54 दिनों को कैलकुलेट किया जाए तो फिर जनवरी का आखिरी हफ्ता बनता है जिसके अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। अब उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर 28 जनवरी का जिक्र कर चुके हैं किसी जगह पे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और प्रॉबली ये 28 जनवरी को होंगे, क्योंकि कल इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि जो तारीख दी गई है उससे आगे पीछे नहीं होगा। अभी कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन मार्केट के अंदर 28 जनवरी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे और उससे पहले डेफिनेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी तारीख का तयन कर देंगे। हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनसे पूछे तो वो बाकायदा एक स्केड्यूल दे दें जिसमें वो ये कहें कि देखें 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी और फ़लाँ तारीख को फिर हम तारीख का ऐलान करेंगे और उसके बाद 54 दिन हमें चाहिए होते इलेक्शन करवाने के लिए। तो 54 दिन उसके बाद कैलकुलेट करके आप दिन का फ़ैसला कर लें और वो हम ऐलान कर देते हैं। तो अनकरीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कोई तारीख दे देंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो तारीख 28 जनवरी होगी, क्योंकि फरवरी तक मेरा ख्याल इलेक्शन नहीं जाएंगे। और इसीलिए तमाम पार्टीज़ ने इलेक्शन पे काम करना शुरू कर दिया है। आज मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास की सदारत करेंगे और ये इलेक्शन का इजलास होगा। उसके बाद पीटीआई जो है उसके लिए भी इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक पैगाम भिजवा दिया है और अपनी पार्टी से कहा है कि वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें और ये भी कहा है अपनी पार्टी को कि आप दूसरी सियासी जमातों के साथ भी रब्ता करें सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करें और साथ उन्होंने ये भी कहा इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता करें ताकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो पीटीआई जो है उसने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर चुकी है और उसने कुछ हलकों का फैसला भी कर लिया है और जेयूआई जो है उसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्सर तैयारी में रहते हैं। उनके पास सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग बुलानी है और उसके बाद अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर देना है। और उनके कैंडिडेट्स बड़े दिलचस्प होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, वो ज़ाहिर पार्टी चला रहे होते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंतहाई गरीब होते हैं। वो एक पार्टी को पॉपुलर एक शक्ल देते हैं, वो उसकी गुडविल क्रिएट करते हैं। तो आप देखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो उम्मीदवार होंगे, एक साइड पे जहाज़ों का मालिक होगा और दूसरी साइड पे जो कैंपेन करेगा वो साइकिल पे कैंपेन करेगा। तो मौलाना इस मामले में बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं कि वो बैलेंस रखते हैं कि एक साइड पे अरबपति, दूसरी साइड पे दूधपति, इन दोनों को लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब चलते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तैयारी मुकम्मल है। एमक्यूएम की भी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि उन्होंने एमपीएस की कितनी नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े करने, एमएनएस की सीटें किस किस को अलाट करनी है और उसका क्या नतीजा बनेगा वो भी। और इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उससे भी एक जलसा करके इलेक्शन का मामला स्टार्ट कर दिया है। फिर परवेज़ खटक साहब हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चुप करके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक दावती नज़रों से देख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन थपकी देगी उस दिन वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। तो तमाम पार्टीज़ ने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। तो मेरा फिर वही ख्याल है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन बहरहाल हो जाएंगे और हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस बात से पे एतमाद करना चाहिए जिस पे उन्होंने कहा कि अब जो तारीख होगी उससे आगे पीछे नहीं होंगे और वक्त पे इलेक्शन होंगे। उन्होंने तो खैर ये भी फरमाया कि इलेक्शन शफाफ होंगे, गैर जानबदार होंगे और उसके आइन के मुताबिक होंगे और उनके ऊपर एतबार होगा, जो ज़ाहिर है
ان ساری چیزوں پہ اعتبار تو سردست نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں شفاف پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں، غیر جانبدار پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں، اور سب کو اعتماد ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ اب چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انوار کاکڑ صاحب کا لمس کے اندر جو ان کی رہنمائی تھی وہ بڑی دلچسپ ہوئی۔ انوار کاکڑ صاحب کیونکہ باہر کے پڑھے لکھے انسان ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، جس طرح باہر پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹس ہوں وہ یونیورسٹیوں میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرتے ہیں، تو انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے چکر میں لمس چلے گئے، اور لمس میں جو اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا میرا خیال ہے کڑاکے نکال دیے ان کے، اور ہمارے وزیر اعظم کو، نگران وزیر اعظم کو بار بار پانی پینا پڑا، اور اس کے بعد یہ بار بار یہ بھی کہنا پڑا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے۔ نگران پرائم منسٹر کے پاس کوئی اس ٹائپ کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اس ٹائپ کے جواب دے سکیں، تو مکمل کلیپس میں نے دیکھا انوار الکاکڑ صاحب کو کہ جب اسٹوڈنٹ کو انہوں نے فیس کیا۔ سب سے پہلے تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے جو بات کی وہ واقعی انتہائی شرمندگی والی بات ہے، اور وہ سوال سننے کے بعد مجھے خود پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا جی کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ 55 منٹ آپ لیٹ آئیں، اور مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ نے علم کی عزت نہیں کی، کیونکہ ہم طالب علم اپنی کلاسز چھوڑ کے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ 55 منٹ لیٹ آئیں، اور کم از کم آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، آپ کو یونیورسٹی کی اور علم کی درسگاہ کی قدر کرنی چاہیے تھے۔ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے پاس جواب تو تھا، لیکن وہ کوئی مزیدار جواب نہیں تھا کہ میں 10 منٹ وہاں پہ برباد ہو گئے، 35 منٹ میرے وہاں پہ برباد ہو گئے۔ بہرحال انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ لمس کو عام ادارہ نہیں ہے، کہ یہ کوئی عام یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایلیٹ یونیورسٹی ہے، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زبان دی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی جو امبیرسمنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو ہوئی وہ 55 منٹ لیٹ ہونے پہ آئی، اور اس پہ تھوڑی سی میں بات یہ بھی کرتا چلوں کہ ہمیں یونیورسٹیوں کو عزت دینی چاہیے، اور عام یہ روایت ہے کہ جو شخص اور جو قوم وقت کی پابندی نہیں کرتی، وقت ان کی پابندی نہیں کرتا، وقت انہیں روند کے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے، عید کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے، ٹرینیں اور اس کے بعد جو ہوائی جہاز کا لیٹ ہونا تو عام روٹین ہے۔ سیم اسی طرح جتنے وی آئی پیز ہیں وہ اپنے آپ کو ٹائم سے بالا تر سمجھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم اور گھڑیاں ان کے مطابق چلیں بجائے اس کے کہ ان کو گھڑیوں کے مطابق چلنا پڑے۔ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی اسی زوم میں لمس پہنچ گئے، اور وہاں پہ ظاہر پھر طالب علموں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب 55 منٹ لیٹ کیوں آئے، اور اس کے جواب میں جو انہوں نے ایک جواب دیا اس کو جواب نہیں کہا جا سکتا کسی طریقے سے بھی۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، بلکہ ایک خاتون اسٹوڈنٹ نے پوچھا، اور بڑا ویلڈ سوال تھا، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو لمس آنے کی کیا ضرورت تھی جب حالات اتنے خراب ہیں، لوگ روٹی کو رو رہے ہیں، لوگ گیس کو رو رہے ہیں، لوگ بجلی کو رو رہے ہیں، لوگ پیٹرول کو رو رہے ہیں، پاکستان ڈیفینشل ہو چکا ہے، اس کے جو فائننسز ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، خزانہ خالی ہے، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لمس آ کے ہم سے خطاب کرنے کے لیے آ گئے، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ اب اس پہ بھی کاکڑ صاحب کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ انہیں تو بتانا چاہیے تھا کہ میں لمس میں کیوں آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے انٹلیکچوئل پرائم منسٹر ہوں اور میں طالب علموں کو فیس کرتا ہوں، لیکن اس سوال کا بھی کاکڑ صاحب کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ پھر ایک طالب علم نے یہ پوچھا کہ آئین پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، الیکشن کروانا آپ کا مینڈیٹ ہے اور آپ نے وہ مینڈیٹ کیوں نہیں نبھایا۔ پھر اس نے پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشن تھے 90 دن کے اندر کروانے کی، اس کی بھی بات کی، اور ظاہر ہے کاکڑ صاحب کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ طالب علم کی بات تو درست تھی۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے اندر جب میئر کا الیکشن ہوا تھا تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی آپس میں ان کا اتحاد ہو گیا تھا، لیکن 9 مئی پہ کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے کوئی مذمتی بیان نہیں جاری کیا تھا تو ظاہر ان سب کو پکڑ لیا گیا یا ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بن گیا۔ تو اس اسٹوڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ کہیں جنرل الیکشن کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ جو پارٹیاں آپ کو پسند نہیں ہیں ان سب کا راستہ روک دیا جائے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت بنا لے۔ اس پہ بھی ظاہر ہے کوئی جواب ان سے بن نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار تھا کہ میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہمارے سفارتی تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ظاہر ہے ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر سوشل میڈیا کے بارے میں البتہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا لٹریٹ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ جب میں آتا ہوں تو کوئی شخص میری نہ ماں کو چھوڑتا ہے، نہ بہن کو چھوڑتا ہے، نہ بیوی کو چھوڑتا ہے، جبکہ میری بیوی ہاؤس وائف ہے۔
تو کل اگر آپ میری پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوں گے، کوئی خاتون اور دوسرا نوجوان بھی، اور کل آپ کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ جواز ان کا بہت اچھا تھا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس میں کسی کو ماں بہن کی گالی دینا ایک بہادری کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہادری عموماً سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے، اور جو شخص کرتا ہے وہ بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے سلیکٹیو قسم کے جز وقتی بہادر ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو آتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، پھر آپ ان کو تلاش کرتے رہیں۔ اور اگر یہ کسی جگہ آپ کو مل جائیں یا کسی پلیٹ فارم پہ مل جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ مجھے گالی کیوں دے رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ معذرت کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سلیکٹیو قسم کی بہادری ہے، جز وقتی بہادری، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد جیسے جگنو چمکتا ہے اس کے بعد اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی بہادری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی اس کاکڑ صاحب کا جو سامنا ہے لمس کے اسٹوڈنٹ سے، اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا شعور پیدا کر دیا عوام کے اندر کہ جب انوار اللہ کاکڑ صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے 2-3 جگہوں پہ بڑا کام کیا۔ ایک تو انہوں نے پوری قوم کو بدتمیز بنایا۔ یہ جو بدتمیزی ہے اب وہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، جو بڑے سے بڑے برے لفظ ہوتے تھے اب ان کا استعمال عام ہے، جیسے کہ مروت صاحب کے ریفرنس سے اکثر کہا جاتا ہے کہ وڑ گئے۔ اب وڑ گئے کوئی بہت اچھا لفظ نہیں ہے، انتہائی گھٹیا لفظ ہے، لیکن اب آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں۔ پھر اس طرح کلاس لے لینا جو ہے، یہ میں لے لینا، کلاس لے لینا، میں ویسے تکلفاً کہہ رہا ہوں، یہ کچھ اور ہی کہتے ہیں، اور یہ لفظ عام ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ اس نے اس گندے لفظ کو بہت اچھا بنا کے پیش کیا۔ پھر یہ تن کے رکھ دیا یا تن کے رکھ دو، یہ بھی بڑا اب کامن ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ آگے چلیں تو رگڑا لگا دیں گے، لٹا دیں گے، توڑ دیں گے، مار دیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا کمال ہے یہ کہ یہ لفظ بھی اب ہماری عام زبان جو ہے اس کا حصہ ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کا استعمال کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اس نے عمران خان صاحب نے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں بڑی یونیورسٹیوں کے، ان کو شعور بھی دیا ہے، اور وہ شعور یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں، اور وہ نہایت تہذیب کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ سوال بڑا بلنٹ ہوتا ہے جس کا جواب ظاہر ہے اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو لمس میں جو انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا وہ میرا خیال پی ٹی آئی کا دوسرا ورژن تھا کہ پی ٹی آئی نے جو لوگوں کو زبان دی ہے اس کا اثر اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میرا بلکہ پی ٹی آئی کے ہر ورکر سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو لمس کے اسٹوڈنٹس کی طرح کریں، جس طرح انہوں نے پوچھا، نہایت تہذیب کے ساتھ انتہائی سخت سوال کیے، اور کاکڑ صاحب کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہنر ہو تو آپ ایک انتہائی واہیات یا بدتمیزانہ سوال بھی نہایت تہذیب کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور سننے والے کے پاس یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو میں پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسٹوڈنٹس کو یہ ہنر ضرور دیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اب ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں۔